अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकर्रम वड़ाइच। आज एक ऐसी खबर जो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं वो हुकूमत को लेने चाहिए और दलेराना जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेने चाहिए ताकि मुल्क की इकानमी को बेहतर किया जा सके। ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी सोच है, ये मैं कोई इससे डिफर कर सकता है। एक बहुत अच्छी खबर, एक बहुत बड़ी खबर, ये भी मैं कहूँ, 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला किया गया है। ये स्टेट बैंक ने इसका फैसला किया है और ये इसमें बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि ये दिसंबर 2025 तक इसका डिजाइन तब्दील हो चुका होगा। तो नए डिजाइन को मुतारफ करवाने की एक उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस अगले साल के शुरू में हो जाएंगे। और गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि कागज के करेंसी नोट की बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी, मतलब बाकी सारे कागज के होंगे और एक नोट प्लास्टिक का भी होगा। तो ये भी एक अच्छी, एक मैं समझता हूँ तब्दीली है, इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको मैं थोड़ी सी आपकी दिलचस्पी के लिए कि इस वक्त 15 अरब 70 करोड़, मैं अगर कहूँ 16 अरब के करीब करीब जो करेंसी नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में है। ये नोट्स हैं, मालियत नहीं, इतने नोट्स सर्कुलेशन में है, छोटे बड़े। लेकिन अगर हम मालियत की बात करें तो ये 9,300 अरब के लगभग है। ये इस मालियत के नोट जो हैं ये पाकिस्तान में गर्दिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है, एक ऐसी खबर जो समझता हूं मैं कि एक खबर आ रही थी पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन में हुई कि 5,000 का नोट जो है वो बंद करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो है वो भी खुशाइंद क्योंकि इंडिया ने इसका तजर्बा किया और इंडिया का तजुर्बा जो है वो बड़ा कामयाब रहा। अल्टीमेटली शुरू में कुछ परेशानियां आई और मोदी सरकार को उसका सामना भी करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी अपनी जगह अहमियत है, अगर वो भी किया जाए तो किया जाना चाहिए, उसके समरात जो हैं वो यकीनन आएंगे। अब मेरी नज़र में ये तब्दीली जो है ये हम वो तब्दीलियां जो समझ रहे हैं कि हुकूमत को बहुत, मतलब कोई बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, बड़े फैसले करने पड़ेंगे, अहम फैसले करने पड़ेंगे। तो वो अहम फैसले यकीनन एक अपने अखराजात को कम करना है, हुकूमती लेवल पे सादगी को और बहुत बड़े लेवल पे सादगी को, और अपने गैर तरक्याती अखराजात जो ऐसे जो कम किए जा सकते हैं और ये बेशुमार है। अगर हम इनको काउंट डाउन करना शुरू करेंगे, हम किसी वक्त इस पे पूरी रिसर्च करके एक प्रोग्राम भी जरूर करेंगे कि ऐसे कौन से अखराजात हैं बड़े बड़े जो गवर्नमेंट चाहे तो वो कम कर सकती है। तो अब मैं इसमें मतलब जाती हैसियत पे, क्योंकि मईशत मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, और मेरा सब्जेक्ट नहीं, मईशत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और ये अजब से है। आज इसकी शक्ल जो है वो नोटों की उसमें शेप में हो तो वो एक और बात है। तो दूरस जो इसके होंगे असरात इस इकानमी पे, हमारी पे, ये मेरी नज़र में पॉजिटिव होंगे। इससे क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे एक फायदा जो होगा कि ब्लैक मनी जो हमारी इस वक्त सर्कुलेशन में है, मईशत, और ये मईशत को खा के बैठी हुई है। हमारी मईशत के तकरीबन बराबर जितनी हमारी वाइट मनी की मईशत है इस वक्त सर्कुलेशन है, उससे ज्यादा ब्लैक मनी, या उससे करीब करीब बराबर जो है वो ब्लैक मनी, जिसको हम अनअकाउंटेड मनी भी कहेंगे। सिर्फ ये ब्लैक नहीं होती, जो टैक्स नहीं होती, जो गिनती में नहीं आती, ये वो। इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक दफा पूरी की पूरी जो आप कहें कि एक मनी जो है वो काउंटिंग में आ जाएगी, वो गिनती में आ जाएगी, और ब्लैक मनी का को के अकर जो सोर्स है वो एक दफा खत्म होगा। और ये बहुत ही खुशाइंद बात होगी इकोनॉमी, इससे एक इस तरह की एक कई फैसले जो हैं वो लिए जाए, इकोनॉमी इससे यकीनन ग्रो करेगी। अफरात ज़र का यानी इन्फ्लेशन का भी इस पे असर होता है, हालांकि बहुत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इससे अफरात ज़र के जो है इन्फ्लेशन
اس کو فرق پڑ سکتا ہے. عارضی طور پہ سرکولیشن آف منی کم ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے بے شمار تحفظات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی مائنڈ یو کہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ عوام کا جو اعتماد ہے اپنے کہہ لیں کہ نوٹوں پہ, کرنسی نوٹوں پہ, وہ بھی بڑھتا ہے. وہ کیسے بڑھے گا؟ ایک تو خیر بڑی سطحی سی بات ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ جعلی نوٹس بہت زیادہ ہیں, تو ایک دفعہ وہ نوٹس جو ہیں ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کیسے, یہ صرف کرنسی نوٹ پہ نہیں, یہ آپ کی اکانومی پہ اس کے اثرات آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے معاشی اصلاحات شروع کی ہیں, تو یہ ایک بہت پازیٹیو نوٹ کے ساتھ مطلب یہ ایک چیز میں اس فیصلے کو ویلکم کہوں گا. اس کے علاوہ ہمارے ہاں آپ کو ایک چیز کا بہت اندازہ ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں, تو اب جب کہ یہ کاؤنٹڈ ہو جائے گی, یہ آپ کی گنتی میں آ جائے گی, تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بینکنگ سیکٹر کے تھرو اور ڈیجیٹل جو کرنسی ایکسچینج ہے یہ اس کے تھرو اس کا, اور خاص طور پہ کارڈ منی جو ہے وہ بھی ساتھ اس میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ کاؤنٹ فار ہوگی. تو ان شارٹ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے, میں اس کو ویلکم کہتا ہوں, اور میں اس فیصلے کو اسٹیٹ بینک کے اپریشیٹ کرتا ہوں اور حکومت کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ اچھا کام جو بھی کرے اس کو سراہا جانا چاہیے, تو یہ اچھا کام ہے, یہ جو بھی کر رہا ہے ہم اس کو سے کہ کمال ہے, یہ اچھا کام ہے, اس کو کریں, اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں برداشت کرنی چاہیے. اب دوسری اہم اور بہت ہی اہم خبر, اکانومی کے حوالے سے وہ پازیٹیو تھی, وہ بہت اہمیت رکھتی تھی, لیکن یہ بھی ایک انتہائی اہم خبر ہے. یہ ہے کچے کے ڈاکو جس کو ہم کہتے ہیں. یہ رحیم یار خان میں کچھ ماج کا ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے جہاں پہ ڈاکو راج ہے, اور یہ ہم ایک عرصے سے, میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا, کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ وہ ایک ڈاکوؤں کا علاقہ ہے جنہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ ان کا پورا ایک راج ہے اس خطے پہ. انہوں نے ایک پولیس مین پر حملہ کیا ہے اس پہ مارٹر سے, اور اس پہ 12 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 8 زخمی ہیں, کچھ لاپتہ بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, ایک بہت بڑا لاس ہے. اب میرے سے پوچھیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہیں, جو جہاں چاہے جیسے چاہے کر دے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس پہ کہا کہ جی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پولیس جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہی ہے, کی ہے انہوں نے, اور اس کا مرکزی ملزم جو ہے اس کو ہلاک کرنے کا ایڈیشنل آئی جی صاحب نے دعویٰ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس اہلکار ڈاکوؤں کو ان کی پناہ گاہوں کے اندر گھس کر ماریں گے. یہ ہم بہت عرصے سے سنتے ہیں, ایسے آپریشنز کو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ تو یقیناً یہ ہے کہ یہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے, وہ کبھی سندھ میں چلے جاتے ہیں, جب پنجاب ایکشن کرتا ہے تو سندھ, تو ایسا کوئی بات نہیں. پنجاب اور سندھ دونوں پاکستان کے صوبے ہیں, اور اگر دونوں میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز دونوں صوبوں کی جو ہیں وہ مل کے اس پہ آپریشن کریں تو میرا نہیں خیال کہ ڈاکو اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور ایلیگیشن ہے کہ سیاستدانوں کو اور جو وہاں پہ وڈیرے ہیں ان کی پشت پناہی بھی ان ڈاکوؤں کو حاصل ہے. اگر ایسی کوئی چیز ٹریس ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹریک کو ٹریس کر کے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے, کیونکہ لوگوں میں اعتماد کی کمی آتی ہے. کیونکہ ان ڈاکوؤں نے پہلے یہ صرف لوٹتے تھے, اب انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں. جیسے پہلے تو یہ ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان, لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے پیسے لے کے, اور اور اتنی ڈٹائی سے وہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں بھی لگاتے تھے.
لیکن پھر انہوں نے لوگوں کو ٹریپ کرنا بھی شروع کر دیا، ڈفرینٹ جھانسے دے کے لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے اور وہاں لے جاتے تھے اور ان سے ان کی ویلیویبلز جو ہیں وہ لوٹ لیتے تھے۔ تو اب میں دیکھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ایک خطے میں ایک علاقہ نو گو ایریا بناؤ، وہ ڈاکو راج ہو، تو کیا آپ اس بات کو سن کر برداشت کر لیں گے؟ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں وہ ایریا جو ہے ہم اس کو واگزار نہیں کروا سکے، ہم ڈاکوؤں سے نہیں چھڑوا سکے۔ سڑکوں پہ تو ڈکیتیاں ہو ہی رہی ہیں، خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ اب بڑے شہروں میں تو اور ایون اب تو پورے پاکستان میں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہ تو باقاعدہ آرگنائز ڈاکو ہیں جو لوگوں کو باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ جی اب تصویریں بنا بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی دیدہ دلیری اور حکومت کی اتنی کمزوری، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس پہ بہت سیریس ایکشن لینا چاہیے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی 1.5 سال سے آپ ان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ دن بدن اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے خلاف ایسا ایکشن کیا جائے۔ اگر پولیس اس پہ قابو نہیں پا سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو فوج کے حوالے کر دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی، کہ اس ایریا کو فوجی جو ہیں وہ مل کے ایک دشمن ملک مطلب دشمن قوت کے طور پہ لے کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اس ایریا کو واگزار کروائیں، جو اس ایریا کے لوکل رہنے والوں کے لیے ایک عذاب بنا پڑا ہے۔ ان کی فصلیں بھی، پکی فصلیں بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں، دنیا میں دیکھ لیں جہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے وہاں کیا ہے۔ تو ریٹ آف گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن بہت جلدی اور اس لیول پہ کیا جائے کہ ان کے خاتمے کے بغیر وہاں سے واپس نہ آیا جائے۔ اب آپ کو ایک ایسی خبر سنانا چاہتا ہوں جو اب میں دلچسپ نہیں کہوں گا، بالکل بھی نہیں، حیران کن ہے، لیکن یہ خبر بڑی اہم ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیسے آپریٹ ہو رہی ہے دنیا۔ تفصیل کچھ اس طرح کی ہے کہ روس کی ایک رقاصہ جس کے پاس روس کے علاوہ امریکہ کی شہریت بھی تھی، اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے یوکرین کے حمایتی ایک خیراتی ادارے کو صرف 51 یعنی $51 کا عطیہ دیا ہے، اور انہیں اس جرم میں گزشتہ جنوری کو گرفتار کر لیا گیا، اس حالت میں جبکہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے امریکہ سے روس آئے، اپنے آبائی گھر، جو کہ ماسکو سے 1600 کلومیٹر دور آئی ہوئی تھی۔ وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیریلینا جو ان کا نام تھا، جون میں عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں خفیہ یعنی ان کیمرہ عدالتی کارروائی کے بعد گزشتہ ہفتے قصوروار قرار دے دیا گیا، عدالت نے قصوروار قرار دے دیا اور انہیں 12 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا چھوٹا سا ایلیگیشن لیکن اتنی بڑی سزا۔ حالانکہ خیراتی ادارہ جو ہے ریزن فار یوکرین جس کا نا، ان کا جو ہے اپنا سٹینس وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی اس کی گرفتاری پہ، اور یقیناً ہم خفا بھی ہیں اس چیز پہ، اور پھر انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ گزشتہ سال روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس میں غداری کے جرم میں زیادہ سے زیادہ قید کی سزا کو 20 سال سے بڑھا کر عمر قید تک کر دیا گیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ کس قسم کے قوانین دنیا میں، ہم نے رشیا کے متعلق اور چائنا کے متعلق ایسے قوانین سنے تو تھے، لیکن اب اس کی ایک مثال ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک حیران کن واقعہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی ڈونیشن پہ اتنی بڑی سزا، 12 سال، اور وہ بھی ایک ڈوئل نیشنل کو۔ تو یہ دنیا کا ایک قانون تھا، بڑی حیران کن خبر تھی۔ تو میں نے کہا جی میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔
آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ ہو سکتا ہے کسی کو یہ ہمارے خیالات سے ڈفر کر رہے ہو کہ جی جو نوٹ چینج ہو رہے ہیں وہ اچھی چیز ہے، یا اسی طرح مختلف یہ ڈاکوؤں کے متعلق ہم نے بات کی، یا بے شمار تجزیات ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں آپ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. پاکستان زندہ آباد.